बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पंजाब में काबीना तश्कील दे दी गई है। मरीम साहिबा अपनी काबीना ले आई हैं और इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया को पता है ये मैंडेट किस हद तक चोरी किया गया है और सब के सब जानते हैं, कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें जो काबीना तश्कील दी गई है जी, उसमें मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो सीनियर वजीर होंगी पंजाब में। मरियम नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं और शहबाज शरीफ साहब ने इनको इस दफ़ा मरकज़ में नहीं रखा और इसलिए वो अपनी टीम तश्कील दे रहे हैं। मरियम साहब अपनी टीम तश्कील दे रही हैं और इसी तरीके से सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह काबीना में शामिल हैं और मोहम्मद काजिम पीरजादा हैं और राना सिकंदर हयात हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा बिरादरान भी आ गए हैं। इसके साथ साथ ज़ीशान रफ़ीक हैं, बिलाल अकबर खान हैं और सुहैब अहमद मलिक हैं, अज़मा बुखारी हैं, बिलाल यासीन हैं, रमेश सिंह हैं, खलील ताहिर हैं, फैसल अयूब और शाफी हुसैन चौधरी शुजा साहब के बेटे हैं, सरदार शेर अली गुरजानी हैं और सोहेल शौकत भट्ट हैं। तीन चार इनमें आप रिश्तेदार हैं जी, शरीफ फैमिली के, बाकी ख्वाजा बिरादरान हैं और ये मरीम साहिबा ने काबीना तश्कील दी है और इस तरीके से मरीम साहिबा के हुक्म से ये लेटर जारी हो चुका है। और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है जी। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी कल अली अमीन गंडापुर साहब की और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद आज जो काबीना तश्कील पाई है, नाम सामने आए हैं, वो है जी अरशद अयूब खान, गौहर अयूब साहब के साहबजादे, उमर अयूब साहब के भाई हैं। आई थिंक शकील अहमद हैं और फजल हाकिम खान हैं, मोहम्मद अदनान कादरी हैं, आकिबुल्ला खान हैं। आकिबुल्ला खान का नाम स्पीकर के लिए तो आया था पहले खैबर पख्तूनख्वा के लिए, लेकिन अब उनका नाम है मिनिस्टर बन गए हैं, काबीना में आ गए हैं। मोहम्मद सज्जाद हैं, मीना खान हैं, फजल शकूर हैं, नज़ीर अहमद अब्बासी हैं, पख्तून यार खान हैं, आफ्ताब अहमद खान आफरीदी, खलीकुर रहमान, सैयद कासम अली शाह और फैसल खान तराकई और मोहम्मद जाहिर शाह। ये काबीना है जी 15 रुकनी काबीना खैबर पख्तूनख्वा में है, 17 रुकनी काबीना पंजाब में आई है। इस तरीके से ये दो सूबे और कौमी असम्बली यानी कि मरकजी सतह पे वफाकी काबीना अभी तश्कील नहीं दी जा रही और वो है जब जरदारी साहब सदर बन जाएंगे और उसके बाद फिर काबीना तश्कील दी जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 4 वजारतें मांग रही है, उनको 2 वजारतों का कहा गया है और हो सकता है तीसरी भी मिल जाए। और 2 वजारतें, जो 4 वजारतें उन्होंने मांगी हैं, मैंने आपको बताया था उनकी पसंदीदा वजारतें हैं जी ओवरसीज, पोर्ट एंड शिपिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी भी उनको मिल रही है, पोर्ट एंड शिपिंग भी मिल रही है। अब ओवरसीज अभी तक उनको वादा नहीं किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। ये वजारतें मिल रही हैं। हाउसिंग एंड वर्क्स उनकी एक पसंदीदा वजारत होती है, वो इस दफ़ा उनको नहीं मिल रही, वो शहबाज शरीफ साहब किसी और को देंगे। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि चीमा साहब दोबारा तारिक बशीर चीमा साहब भी हैं, उनको भी देनी है वजारत, तो वो भी आएंगे, हो सकता है उनको दे दी जाए। तो सूरत हाल एमक्यूएम के साथ अभी मामला चल रहे हैं, लेकिन पहले जरदारी साहब अपने लिए वोट लेंगे और उसके बाद फिर काबीना तश्कील दी जाएगी। तो एक तो ये है, दूसरी जानिब हिलजुल चल रही है और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अभी जो हमारे सामने कुछ और खबरें हैं जी, वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और गिलानी साहब, इनके खिलाफ तोशाखाना में रेफरेंस चल रहे हैं, तो रेफरेंस आगे नहीं बढ़ रहे। अलबत्ता तफ्तीशी अफसर को बुला लिया गया है, क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कोई एडिशनल रेफरेंस और एडिशनल को चीज़ें करवानी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है तफ्तीशी अफसर ने, आईओ ने। तो तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया गया है और समाअत मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने आज ये हुक्मनामा जारी किया है। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट जो है वो ओथ से मना कर चुकी है और वो खबर आप तक पहुंच चुकी है कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीन कर दी गई थी, वो जो है वो अभी तक कल के लिए मौखर कर दिया गया। लार्जर बेंच अब उसके बारे में फैसला करेगा कि उसके बारे में क्या हुक्म सादिर होता है। इसके साथ साथ सेनेट कौमी असम्बली में करारदाद कल जमा करवाई गई थी इमरान खान साहब और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के बारे में। इमरान रियाज खान, असद तूर साहब इसमें शामिल हैं
اور آج ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، اور سینٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی عمران خان سمیت شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی صاحب اور دیگر جتنے بھی سیاسی رہنما اس وقت قید ہیں، کارکنان، ان کو رہا کیا جائے فی الفور، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ سینٹ میں قرارداد کی گئی ہے، اس کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کر رہی ہے پارلیمان کے اندر اور باہر بھی۔ اتوار کو احتجاج ہے، قرارداد تحریک انصاف کے سینیٹرز نے جمع کروائی ہے، اور سینیٹر فلک ناز چترالی ہیں، سیف اللہ بڑو ہیں، ان کے دستخط ہیں۔ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، جاز چودھری، شبلی فراز، یاسمین راشد، صنم جاوید، پرویز الہی، محمود رشید، عمران ریاض اور اسد طور کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر جھوٹے مقدمات اور سیاسی انتقام پر مبنی ہیں، مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ یہ قرارداد ہے۔ عمران خان صاحب ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، سیاسی انتقام نے ملک کی معیشت، ساکھ اور ملکی اداروں کو تباہ کیا ہے، اور بشرا بی بی سمیت تمام لیڈر اور کارکنان کو رہا کیا جائے، یہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا آج ایک اور کام ہوا ہے جی، وہ بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور وہ افسوسناک تو ہے ہی ہے لیکن حیرت انگیز بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں پہلے ہی پتہ تھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزائے موت دی گئی، پھانسی کی سزا دی گئی، وہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی ہے، ایک وکٹمائزیشن تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اور اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان کا پریشر تھا ضیاء صاحب کا، اور اس کے زیر اثر یہ سب کچھ کیا گیا تھا، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ سیکشن 109 کے تحت، یعنی کہ محض مشورے پہ کسی شخص کو رکھا ہو، وہ بھی جھوٹا یا سچا وہ الگ رکھیں، محض مشورے کی بنیاد پہ، اور وہ سچا بھی ہو تو اس کو کہ جی فلاں شخص کے قتل کا پروگرام بنا اور منصوبہ بنا، اور اس میں فلاں شخص نے یہ مشورہ دیا، تو وہ فلاں شخص نے جو مشورہ دیا اس کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، اور سزائے موت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جس نے قتل کیا ہو، جس نے بنیادی طور پہ گولی چلائی ہو، جس کے آلے سے آلہ قتل جس کے ساتھ ہو، کس کے پاس ہو اور وہ قتل ہوا ہو اس آلے سے اور اس بندے نے کیا، تب سزائے موت ہوتی ہے۔ تو لیکن یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جب ان پہ یہ الزام لگا، اور 109 سیکشن 109 جو ہے مشورے میں رکھا گیا تھا، اور اس میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ تک اس فیصلے کو بحال رکھا گیا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، تلخ حقیقتیں ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ضیاء صاحب نے یہ کام اس لیے کیا تھا کیونکہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، یا تو اس میں ضیاء صاحب جائیں گے یا بھٹو صاحب جائیں گے، لہذا ضیاء صاحب کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے سسٹم ان کے کنٹرول میں تھا، جوڈیشل سسٹم بھی ان کے کنٹرول میں تھا، ادروائز بھی پروسیکیوٹر بھی ان کے کنٹرول میں تھے، سب کچھ، اور بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو گئی، اور ضیاء صاحب نے وہ 79 میں اپریل 79 میں نئی نسل کے لیے کہ اپریل 79 میں ان کو سزائے موت دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر 79 کے بعد آلموسٹ 9 سال کے بعد پھر ضیاء صاحب کے طیارے کو حادثہ ہوا، اور ضیاء صاحب جو ہیں اپنی دیگر فوجی قیادت کے ساتھ C-130 میں وہ بہت بڑا حادثہ تھا، سب کے سب اس میں شہید ہو گئے جی، ہماری فوجی قیادت، سینئر موسٹ فوجی قیادت کو بہت بڑا نقصان تھا وہ ہوا، اس کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا۔ بہرحال قبر میں تو جانا ہی ہے جی ایک نہ ایک دن، اور کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جائے گا، تو بہرحال یہ ایک اس وقت یہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، کسی ایک نے جانا ہے، لہذا جو طاقتور تھا وہ بچ گیا، جو کمزور تھا وہ قبر میں بھیج دیا گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ 2011 میں صدر زرداری تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، تقریباً 2008 میں جب آئی تھی تو 8 اور 5 13 تک رہی تھی، اور 11 میں یہ ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا صدر مملکت یعنی کہ صدر زرداری صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں، اور رائے مانگی گئی تھی کہ 5 سوالوں کے جواب پوچھے گئے تھے کہ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہے یا نہیں ہے، ان کی سزائیں ان کو غلط پھانسی ہوئی، اور پھر اس کا ازالہ کیا ہے۔ تو 5-6 سوالات تھے، اور ان میں سے کافی دیر یہ ریفرنس پینڈنگ رہا، جو صدارتی ریفرنس تھا اس پہ رائے دینی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو بالآخر 9 رکنی لارجر بینچ نے یہ مقدمہ سنا، اور کافی طویل ڈیٹیل کے ساتھ سنا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، رضا ربانی صاحب اور اٹارنی جنرل اور دیگر سینئر وکلا جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوئے، پیش ہوئے،
اور انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے، عدالت کی معاونت بھی کی ہے مختلف وکلا نے، تو جس کے بعد آج سپریم کورٹ نے ایک رائے اپنی دی ہے اور اس کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم ان کو کہا گیا کہ جی ان کا ٹرائل ہے وہ صحیح نہیں تھا اور فری اینڈ فیئر ٹرائل ان کو نہیں ملا، ایک غلط ٹرائل کے ذریعے اور ان کو سزا سنائی گئی۔ اور یہ ایک المناک واقعہ ہے کہ ایک صاحب منتخب وزیر اعظم اس وقت کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سربراہ کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اس کے بعد ایک مقدمہ پرانے مقدمے میں ان کو سزائے موت دے دی جاتی ہے اور تقریباً آلموسٹ 79 سے لے کے اب تک 45 سال آئی تھنک ہو گئے ہیں۔ تو 45 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے 45 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بلکہ ہاں جی ہاں 45 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سزا درست نہیں تھی، یعنی کہ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے سزا غلط تھی، پھانسی کی سزا ان کو جو دی گئی وہ غلط تھی، ان کو بے قصور سزائے موت دی گئی۔ تو 45 سال بعد اس بات کی گواہی آ گئی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا 9 رکنی لارجسٹ بینچ دے رہا ہے۔ تو جو رائے دی گئی اس میں لکھا ہے جی کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے کیسز ہیں جو خوف یا فیور کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں، ججز بلا تفریق فیصلے کرتے ہیں اور عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے، عدلیہ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صدر نے ریفرنس دائر کر کے بھٹو فیصلے کو دیکھنے کا موقع دیا، ہمارے سامنے سوال تھا کہ فیئر ٹرائل ہوا یا نہیں، تو ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، نگراں حکومت کا ریفرنس واپس نہ لینا عوامی اہمیت کا معاملہ ہونا طے کرنا ہے۔ اور کورٹ میں فیئر ٹرائل کیا گیا، فیئر ٹرائل پہلا سوال تھا کہ کیا بھٹو کیس کا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں فیئر ٹرائل کیا گیا، تو سپریم کورٹ دوبارہ شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی لیکن تفصیلی رائے میں شواہد کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلات جاری کریں گے۔ سپریم کورٹ سے 5 سوالات پوچھے گئے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ججز قانون کے مطابق ہر شخص کے ساتھ یکساں انصاف کے پابند ہیں، ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کسی حکومت نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھیجا ریفرنس واپس نہیں لیا، یعنی 2011 میں ریفرنس آیا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، پھر نگراں حکومتیں بھی آئیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت آئی، کسی نے بھی یہ ریفرنس واپس نہیں لیا اور کسی حکومت نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھیجا ریفرنس واپس نہیں لیا، تو ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل شفاف نہیں تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کی متفق کا رائے ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کی سزا آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اب میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے، خواہ وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 45 سال بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کو غلط سزائے موت دی گئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے دی ان کا خواہ وہ قبروں میں ہی ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان پہ مقدمات چلنے چاہیے تاکہ یہ بھی ایک نئی مثال قائم ہو کہ ان کو مراد دی گئیں وہ واپس لینی چاہیے، وہ سب کچھ واپس ہونا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ ریفرنس میں پوچھا گیا دوسرا سوال واضح نہیں، اس لیے رائے نہیں دے سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار نہیں ہے۔ اب سزا قانونی طریقہ کار کیا ہونا ہے؟ جب آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سزا صحیح نہیں تھی، قانون کے مطابق نہیں تھی، آئین کے مطابق نہیں تھی اور فری ٹرائل نہیں تھا، تو وہ تو پھانسی تو ہو گئی، تو ان کو تو بس اتنا ہی ان کی سزا، وہ ظاہر وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے، کوئی قانونی طریقہ کار تو کیا موجود ہونا ہے؟ موت، زندگی اور موت تو واپس نہیں لائی جا سکتی۔ ہاں کسی کال کوٹھڑی میں، ہاں اس کا ایک اور طریقہ موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں تو جو اس وقت زندہ لوگ ہیں ان کے خلاف ان کو جو فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ملا اور جو جھوٹے مقدمات ملک بھر میں پچھلے زیادہ دور نہ جائیں، پچھلے 22 ماہ میں 24 ماہ میں جو جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں، آپ ان کا تو کم از کم ازالہ کر سکتے ہیں، انہی کا نوٹس لے لیں اور انہی کو انصاف دے دیں۔ زیادہ دور نہیں، عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ کس حد تک کیسے 15 گھنٹے 20 گھنٹے کا ٹرائل کر کے، جیل ٹرائل کر کے جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ واپس ہو سکتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو آپ واپس نہیں لا سکتے، وہ تو ان کے ساتھ تو جو ظلم ہوا وہ میرا خیال ہے کہ کافی بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار نہیں ہے۔ چوتھا سوال، سزا کا اسلامی اصول کے مطابق جائزہ لینا تھا، ریفرنس میں مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتے، اسلامی اصولوں پر کسی فریق نے معاونت نہیں کی، اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونے یا نہ ہونے پر رائے نہیں دے سکتے اور ذوالفقار علی بھٹو کیس حتمی ہو چکا،
ایڈوائزری اختیار میں شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے اور رائے کی وجوہات بعد میں جاری کریں گے. یہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ جاری کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو زندہ ہیں آپ ان کو انصاف دیں. جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کا مقدمہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو آج میرا خیال ہے کہ سرخرو ہو گئے ہیں کہ 9 رکنی لارج بینچ نے ان کے سارے کے سارے ٹرائل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور ظاہر اس کی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ان کو سزا بھی غلط دی گئی اور ان کو قتل کیا گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.